اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ایک مرتبہ ہم اور آپ اپنے تمام مرحومین و مرحومات کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے انہیں احسان ثواب پہنچائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا طبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله خالق الليل والنهار، الحمد لله الواحد الأحد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومرشدنا محمد ابن عبد الله نور من نور الله، فاطما في تطهيراتي، عليا في درجاتي، حسنا في صفاتي، شهيدا في تجلياتي، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالوالدين إحسانا، صدق الله العلي العظيم۔ منبر رسول پر تشریف فرما باوقار علماء اہل سنت، میزبان اجلاس جناب ڈاکٹر رفیق صاحب چشتی نظامی، سامنے تشریف فرما نوجوان ساتھیوں، باوقار بزرگوں، پیارے بچوں اور اسلام کی مقدس شہزادیوں، ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اتنی سرد رات میں بھی اگر ہمیں اور آپ کو یہاں کسی نے جمع کیا ہے تو تیرے اور میرے رسول کے رشتے نے جمع کیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور اس نیت سے جمع ہوئے ہیں کہ جو کچھ بھی پڑھیں گے اس کا ثواب ہمارے مرحوموں کی قبروں میں اللہ ثواب کی شکل میں نور بنا کر جلوہ فرمائے۔ اچھا، ایک تو رب کا یہ کرم کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات حضرت انسان بنایا۔ ماشاءاللہ حضرت آ چکے ہیں، بات شروع کرنے سے پہلے حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اولاد غریب نواز بابا محمد علی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔
माशाअल्लाह पीछे से खानवाद चिश्तिया की सरपरस्ती भी हो रही है और फैज़ान गौस जली की आमद भी हो रही है। यकीनन यही निस्बतों वाली बज़्में हुआ करती है कि यहाँ पर किसी को भगाया नहीं जाता, किसी को दूर नहीं किया जाता। जी जी जी, ये बज़्म वो बज़्म है कि इन बज़्मों में आने वालों को गले से लगाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं अर्ज ये कर रहा था कि तुझ पर और मुझ पर करम ये है अल्लाह का कि उसने तुझे और मुझे अशरफुल मखलूकात हजरत इंसान बनाया। तवज्जो है आपकी मेरी जानिब। उस पर अल्लाह का करम, बालाए करम ये कि 18,000 मखलूकात में से 18,000 अल्लाह की खल्क करदा या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली। माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। नूर वाले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, 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 सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह बोले एक मर्तबा मिलकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की बड़ाई बयान करते रहना चाहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि आपके नामे आमाल में नेकियों में इजाफा होता रहे। सुभान अल्लाह। इसका आवाज थोड़ा सही करके बढ़ा दीजिए, बड़ा मेहरबान। अब आप लोग बिल्कुल मुतवज्जे हो जाए, 10 से 15 मिनट इंशाअल्लाह आप लोगों की समातों को मैं ज़रा छेड़ूंगा और आपकी दहलीज तक कुछ बातें पहुंचाने की जुर्रत और जसारत करूंगा। तवज्जो है आप लोग, डॉक्टर साहब खास तवज्जो। अल्लाह ताला ने तुझ पर और मुझ पर सबसे पहले करम ये किया कि तुझे और मुझे हजरत इंसान बनाया, यानी आदम की औलाद में पैदा किया। उस पर अल्लाह का ये करम कि अल्लाह ने 1,24,000 नबियों में से उस नबी की उम्मत में पैदा किया जिस नबी की उम्मत में पैदा होने की ख्वाहिश खुद नबी किया करते थे। कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, जो मूसा अल्लाह से कलाम करता हो वो मूसा कहे ऐ अल्लाह उसकी उम्मत में भेज देना जो तेरा हबीब है। हजरत मूसा जैसा उलुल अज़्म पैगंबर जिस नबी की उम्मत में पैदा होने की ख्वाहिश रखता हो, उस नबी की उम्मत में अल्लाह ने तुझे और मुझे फ्री में पैदा कर दिया। अच्छा, तीसरा अल्लाह का सबसे बड़ा करम कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे और मुझे उस जमात में पैदा किया जो जमात गौस वाली जमात है, औलिया अल्लाह वाली जमात है। जो जमात का ये अकीदा है कि हम यहां से पुकारे वहां वो सुने, हम यहां से पुकारे वहां वो सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें औलिया अल्लाह की जमात में पैदा फरमाया। जो जमात का ये अकीदा है कि हम यहाँ से कुछ भेजते हैं ना तो उन तक पहुँचता है। डॉक्टर साहब ने ये महफिल क्यों सजाई कि जो कुछ पढ़ा जाए मेरी वालिदा को इसका सवाब पहुँचे, और ये वालिदा का ख्याल करना और वालिदा का को सवाब पहुँचाना ये जज्बा किसी वहाबी का नहीं, मुस्तफ़ा के सहाबी का है। हजरत साद बिन उबादा सरकार की बारगाह में आए, कहते हुजूर मेरी वालिदा फौत हो चुकी है, मैं उनको इसाले सवाब करना चाहता हूँ, नेकियों में उनके इजाफा करना चाहता हूँ। आका फरमाते साद एक काम कर, एक कुआं खरीद ले,
اسے تیری ماں کے نام پر وقف کر دے. جتنے پانی پیئیں گے یہاں پانی بندے پیئیں گے, خدا تیری ماں کو ثواب عطا فرمائے گا. تو ماں کو ثواب پہنچانا یہ وہابیوں کی سنت نہیں, مصطفیٰ کریم کے صحابیوں کی سنت. سبحان اور اللہ. کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہاں بیٹھ کر پڑھتے ہو وہاں پہنچتا ہے کیا؟ تو ایک کسی مصطفیٰ کے ملنگ سے, ایک علی کے کسی درویش سے کوئی ٹکرا گیا, مفت کا مفتی تھا وہ, کہ بھئی وہ ثواب پہنچتا ہے کیا؟ ثواب پہنچتا ہے. اب وہ درویش سن رہا ہے اور وہ بار بار پوچھ رہا ہے, تو یہاں فاتحہ پڑھ رہا ہے ثواب پہنچ رہا ہے, تو یہاں فاتحہ پڑھ رہا ہے ثواب پہنچ رہا ہے. وہ درویش نے سر اٹھا کر کہا, یہ ہے کون ذرا دیکھو تو صحیح, اور پھر جواب کیا دینا ہے وہ بھی سنو, جواب دیا کیا وہ بھی سنو. ایسوں کو ایسا ہی جواب دیا جاتا ہے. درویش نے مڑ کر دیکھا, کہا کہ تیرا دادا بڑا بدبخت تھا. وہ کہتا ہے میرے دادا کو گالی دیتا ہے جو یہاں سے اس دنیا سے جا چکا ہے. درویش نے مسکرا کر کہا, جب تیرے دادا کو گالی پہنچ سکتی ہے تو میرے رسول کو درود و سلام نہیں پہنچ سکتا؟ جب تیرے دادے کو گالی لگ سکتی ہے تو کیا میرے مرحومین کو سورہ فاتحہ کا ثواب نہیں پہنچ سکتا؟ سبحان اللہ. تو جب جواب دو نا تو ڈائریکٹ کتابیں مت کھولا کرو, جیسا بندہ ہو ویسا جواب پکڑایا کرو. تو اللہ کا یہ شکر ہے نا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی, اور ڈاکٹر صاحب کو یہ توفیق دی کہ ہم یہاں بیٹھ کر جو کچھ بھی پڑھیں گے, پڑھنا میرا کام ہے, قبر میں ثواب پہنچانا مصطفیٰ کے خدا کا کام ہے. سبحان اللہ. اب آئیے اللہ کی نعمتوں کا ذرا ذکر کریں. اللہ نے ہمیں کون کون سی نعمتوں سے سرفراز فرمایا. اللہ نے بندے کو سانس لینے کی توفیق دی, یہ بھی اللہ کی نعمت. اللہ نے 2 آنکھیں دی, یہ بھی اللہ کی نعمت. اللہ نے ہمیں 2 ہاتھ دیے, یہ بھی اللہ کی نعمت. یہ پورے جسم کا ایک ایک عضو, ایک ایک اعضا, ایک ایک انگ, یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے تمہیں دولت دی, یہ بھی اللہ کی نعمت. اللہ نے تمہیں عزت دی, یہ بھی اللہ کی نعمت. اب آؤ تھوڑا آگے چلو, اللہ نے تمہیں بھائی بہن دیے, یہ بھی اللہ کی نعمت. اللہ نے تمہیں ماں باپ عطا فرمائے, یہ بھی اللہ کی نعمت. اچھا, نعمت کا معاملہ ایسا ہے کہ جب تک پاس ہوتی ہے قدر نہیں ہوتا. جب تک نعمت بندے کے پاس ہوتی ہے قدر نہیں ہوتا. جب بندے سے نعمت لے لی جاتی ہے, بندے سے جب نعمت جدا ہو جاتی ہے, تب بندے کو اس نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ کاش آج میرے پاس وہ نعمت ہوتی. اسی طریقے سے جب ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ایک بیٹا گھر کے اس کونے کو جو ویران ہو چکا ہے, جو اجڑ چکا ہے, بیٹا کبھی رات کی تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا ہے کہ جب تک اس چارپائی پر ماں بیٹھی تھی ایسا لگتا تھا جیسے سراپا جنت میرے گھر میں آرام کر رہی ہے. واہ واہ ماشاءاللہ. یہ نعمت ہے. جب ماں کا چہرہ دیکھتا ہے نا بیٹا تو اس کے سارے پورے دن کے غم, تھکان, پریشانی جاتی رہتی. ماں کے چہرے میں اللہ نے اتنی کشش رکھی ہے کہ بیٹا تھک ہار کے آئے اور صرف ماں کا چہرہ دیکھے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو خوشی سے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھے گا, سنو حاجیوں, پاسپورٹ, ویزا, حج کے ارکان ایک طرف وہ تو ہے ہی, مگر جو بندہ ماں باپ کے چہرے کو خوشی سے دیکھے گا اللہ ایسے بیٹے کو حج کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. کعبے کے چکر کاٹ کر ثواب کمانا اپنی جگہ افضل ہے, مگر گھر میں جو اللہ نے رحمتوں کے دریے رکھے ہیں ان دریوں کو دیکھ کر مسکرانا, یہ بھی اللہ کہتا ہے کہ میں, اللہ کے حبیب کہتے ہیں اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے. یہ شان ہے اللہ نے ماں باپ کو رکھی. اچھا ایک بات بتا, یہ ماں ایک عجیب شے ہے, ایک عجیب مقام اللہ نے اس ماں کو دیا ہے کہ ابھی تو بیٹا
ابھی تو اولاد، ابھی تو بیٹی دنیا میں آتی نہیں ہے، اس سے پہلے ماں اپنے بچے کا خیال رکھنا شروع کر دیتی. جیسے ہی پتا چلا کہ پیٹ میں اولاد ہے، اب وہ خاتون اپنے کھانے کا خیال رکھے گی. میں وہ نہ کھاؤں جس سے بچے کو تکلیف ہو، میں ایسے نہ چلوں جس سے بچے کو تکلیف ہو، میں ایسے بائک پر سواری نہ کروں جس سے بچے کو تکلیف ہو، میں ذرا چلنے کو ذرا سنبھل کر چلوں، کہیں میرے پیٹ میں پل رہی جان کو تکلیف نہ پہنچے. میں جب سوؤں تو اس انداز میں سوؤں کہ میرے بچے کو آرام ملے. اللہ نے کیا مقام دیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ تو ڈاکٹر ہیں. 3 مہینے کے بعد جب چوتھے مہینے میں پیٹ میں بچہ داخل ہوتا ہے، چوتھے مہینے میں اللہ جان پھونک دیتا ہے، اللہ اس کے اعضاء تیار کر دیتا ہے. اس 4 مہینے کا حمل جب پیٹ میں ہوتا ہے، تب سے ایک ماں، ایک خاتون خیال رکھتی ہے کہ بچے کو اثر نہ ہو، ایسی چیز نہ کھاؤں، ایسا کام نہ کروں، ایسے نہ چلوں. میں نے کہا اے ماں یہ بتا تو صحیح، ابھی تو اولاد تیری گود میں آئی نہیں، تو بات کیا ہے، ابھی سے اتنا خیال کیسے رکھ رہی ہے؟ تو تمام ماؤں نے مل کر یہی جواب دیا، اے پوچھنے والے سن، ماں ہوتی ہے. جس دن سے بچہ پیٹ میں آتا ہے اس دن سے لگا کر جب تک جوان ہوتا ہے، ہر لمحہ ماں بچے کی فکر کرتی نظر آتی ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، زندہ باد. اور یہ صرف جوانی نہیں، ایک بوڑھا شخص بھی جب گھر میں نہیں آتا ہے نا، تب اس بوڑھے شخص کی ماں بھی کہتی ہے آج میرا بیٹا گھر نہیں آیا. یہ ماں کی شان ہے، یہ ماں کی عظمت ہے. یہ پوچھو ڈاکٹر رفیق سے کہ جب تک حیات تھی تب تک گھر میں ایک رحمتوں کا ایک نزول، ایک برکتوں کا نزول رہتا تھا. جب سے اس کی جدائی ہو گئی، گھر کا ایک کونا ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس گھر کا کونا کاٹنے کو آ رہا ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ اس ماں کے مرتبے کی شان وہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، زاروں قطار رونے لگے. صحابہ نے عرض کی حضور رو رہے ہیں، بات کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کاش میری ماں حیات ہوتی، پردہ ہٹا کر مجھے آواز دیتی، یا محمد لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں نماز توڑ دیتا اور اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. اور نفل نماز کے بارے میں مفتیان اکرام نے اسی سے مسئلہ نکالا ہے کہ جب نفل نماز پڑھ رہے ہو اور اگر تمہاری ماں کسی ضرورت کے لیے تمہیں پکارے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ نماز توڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ. سوچو تو صحیح کہ اللہ نے ان کو کیا مرتبہ دیا. آج جن ماؤں نے 9 مہینہ پیٹ میں بچوں کو پالا ہے، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان ماؤں کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں. جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان باپ کو، اپنے باپ کو جس نے پالا پوسا کھلایا پلایا، اس باپ کو کہتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. جس باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، جس باپ نے تجھے کھلایا پلایا، تجھے یہ بدن عطا فرمایا، اس باپ کو کہتا ہے کہ باپ ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے. کبھی تو نے تیرے باپ کے قدموں میں پڑے ان چھالوں کو نہیں دیکھا؟ کبھی تو نے تیرے باپ کے ہاتھوں میں پڑے ان چھالوں کو نہیں دیکھا کہ تجھے پالتے پوستے تیرے باپ نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھا، نہ دھوپ دیکھی، نہ چھاؤ دیکھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا. اور کیا سمجھتے ہو؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے ان کی عظمتیں کیا رکھی ہے. ڈاکٹر رفیق ایک حدیث آپ کے لیے خاص، امام بہقی شعب الایمان میں اسے روایت کرتے ہیں. اب توجہ رکھنا، ادھر توجہ رکھنا. وہ کتا اپنا کام کر رہا ہے، آپ اپنا کام کر رہے ہیں. اور کتے سے ایک واقعہ یاد آ گیا. چشتی بزرگ بیٹھے ہیں، چشتی میزبان کی محفل ہے. آؤ ایک واقعہ سنا کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء، بولیں گے نہیں ایسے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ.
بھائی یہاں سے تھوڑا ہٹ جاؤ یار، ڈسٹرب مت، نیچے سے کرو جو کرنا ہے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ کس کا نام لیا میں نے؟ نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر ایک دن سرکار محبوب پاک بیٹھے تھے خانقاہ میں، باتیں ہو رہی تھی، تھوڑی دیر میں آپ کھڑے ہو گئے۔ جی کیا ہو گئے؟ کیا ہو گئے؟ بولے کھڑے ہو گئے۔ جی مریدوں نے سوچا حضرت کھڑے ہو گئے، کیا بات ہے؟ کسی نے پوچھا نہیں، پھر بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر ہوئی، پھر کھڑے ہو گئے۔ جی مرید نے پوچھا حضور بات کیا ہے؟ کبھی کھڑے ہو رہے ہیں کبھی بیٹھ رہے ہیں، بات کیا ہے؟ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں وہ جو خانقاہ کے دروازے کے باہر جو کتا گھوم رہا ہے نا، اس کی جھلک سے ایسا لگا کہ کہیں وہ کتا میرے مرشد کی گلی کا تو نہیں ہے۔ میں اس کتے کو دیکھ کر کھڑا ہو رہا ہوں کہ کہیں وہ کتا میرے پیر کا کتا تو نہیں ہے۔ اور بریلی کا وہ تاجدار کہتا ہے کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے بھی گردن میں دور کا دورہ تیرا۔ واہ ماشاءاللہ۔ آج اپنے پیروں کی اولاد کا ادب نہیں ہو رہا ہے۔ اس دور کے ولیوں نے، اولیاء نے اپنے پیر کی گلی کے کتے کا ادب کر کے دکھایا کہ جسے دنیا میں نعمت ملتی ہے تو نعمت فقط ادب مرشد سے ملتی ہے۔ آؤ ماں باپ کی عظمت پر یہ حدیث سنیں اور کچھ اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ شعب الایمان کی حدیث ہے، تیرا اور میرا سچا نبی فرماتا ہے کہ وہ بچہ یا بچی، وہ اولاد جس کے ماں باپ ضعیف ہو چکے ہیں، رات کے پہر میں اپنے ماں باپ کے پاس چارپائی پر لیٹے ہوئے جو بیٹا یا بیٹی اپنے والدین کا دل بہلائے، ان کا حال چال پوچھے، ابا طبیعت کیسی، امی آپ کی طبیعت کیسی، آپ نے کھانا کھایا، آپ نے آج دن بھر کیا کیا، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پڑی، بات چیت کرے۔ آقا فرماتے ہیں جو نوجوان بیٹا یا بیٹی اپنے والدین سے رات کو بستر میں باتیں کرے، کس میں باتیں کرے؟ بستر پر سوئے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو بیٹا یا بیٹی رات کو سوتے ہوئے اپنے والدین کا دل بہلائے، اللہ ایسے بیٹے یا بیٹی کو جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اب جہاد کیسے کسے؟ تلوار اٹھاؤ، میدان میں جاؤ، لڑو، زخم کھاؤ، زخم کھلاؤ، تب جا کر کہیں ثواب ملے۔ شہید ہو جاؤ تو شہید، ورنہ جہاد کا ثواب۔ اللہ کے حبیب فرماتے امتیوں میں تمہیں وہ راستہ نہ بتاؤں کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ثواب کما لو؟ واہ ماشاءاللہ۔ بولیں گے نہیں آپ لوگ؟ آقا فرماتے جو بیٹا یا بیٹی رات کو اپنے والدین کی چرپائی کے پاس سوتے ہوئے اپنے والدین کا دل بہلائے گا، اللہ ایسے بیٹے یا بیٹی کو جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ ہمارا حال کیا؟ گھر میں آئے ماں باپ کو نہ سلام نہ کلام، سیدھا موبائل لیا بیٹھ گئے۔ کسی نے حضرت فیس بک چالو کی، کسی نے حضرت یوٹیوب چالو کی، کسی نے مفتی گوگل شروع کیا، کسی نے واٹس اپ شروع کیا اور لگ گئے۔ اچھا واٹس اپ پر انہیں پوچھ رہے ہیں کہ کیسے ہو جن سے کوئی تعلق نہیں ہے، فیس بک پر ان کے خیال پوچھے جا رہے ہیں جن سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ کبھی تو بیٹھ کر گھر میں اپنے باپ سے پوچھ کے باپ تیری طبیعت کیسی، کبھی ماں کے پاس بیٹھ کر پوچھ کے ماں تیری خیریت ہے، کوئی دوائی کی ضرورت ہے، ماں تیرے سر میں درد تو نہیں، ماں تیرے پیروں میں درد تو نہیں۔ وہ نوجوان کیا کرتا ہے؟ کانوں میں وہ ڈوچے ڈالے اور بیٹھ گئے۔ میں نے کہا نہیں پیارے، یہ ہنسنے کی نہیں رونے کی بات ہے۔ آج اگر میرا اور میرے گھر کا اور تیرے گھر کا نوجوان اپنے ماں باپ کو نہیں پوچھ رہا نا، تو کہیں کل اس کی اولاد سے یہ امید نہ رکھے کہ وہ اولاد اسے پوچھے گی۔ تیری اولاد، تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ خدمت کر لے جنت مل جائے گی، ناراض کر لے دوزخ کا حقدار ہو جائے۔
اور یہ والدین تمہارا عکس ہے عکس. آج جو سلوک ان کے ساتھ کرو گے تمہاری اولاد بغیر سیکھے وہ سلوک تمہارے ساتھ کرے. بے شک بے شک حق ہے. آتے حضرت تعویذ دے دیجیے. کیا ہوا؟ روزی میں برکت نہیں. بچہ بڑا نافرمان ہے. اچھا اپنے ماں باپ کے آپ فرما بردار تھے؟ اگر ہوتے تو کہنا نہیں پڑتا. ارے جب بیٹا توجہ توجہ ارے جب باپ علی جیسا ماں سیدہ جیسی ہو تب جا کر بچے حسنین جیسے ہوتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. کبھی پوچھا، کبھی واٹس ایپ سے باہر نکل کر اپنے بھائی بہنوں سے پوچھا کہ بھائی کیسا ہے تو، بہن کیسی؟ نہیں. ان بہنوں سے باتیں ہو رہی ہیں جن بہنوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. واٹس ایپ اور فیس بک نے ہمیں اپنوں سے دور کر دیا. ہم آج گھر پہنچے موبائل، بچہ وہاں پر موبائل دیکھ رہا ہے، ماں وہاں موبائل دیکھ رہی ہے، باپ وہاں موبائل دیکھ رہا ہے. تو بتا تو صحیح کہ اس بچے کو تجھ سے محبت ملے گی؟ کبھی اس بچے کو گود میں لے کر چوم اور بتا کہ بیٹا اور تیرا اور میرا نبی ایسا ہے. میری 2 سال کی بچی ہے. کتنے سال کی؟ 2 سال کی بچی. وہ آج کہیں پر گئی ہوگی تو وہاں 2 بچے لڑ رہے تھے. وہ کہہ رہا تھا کہ تو جھوٹا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ تو جھوٹا ہے. تو میری 2 سال کی بچی، میں نے اسے اتنا نہیں سکھایا مگر وہ بچی دونوں کہہ رہی بھائی سچ بولا کرو، جو جھوٹ بولتا ہے اللہ اسے ڈنڈے مارتا ہے. یہ اپنے گھر کی بات اس لیے بتا رہا ہوں، جب باپ سچا غلام علی ہو تو بیٹی سچی غلام سیدہ بنتی ہے. ماشاءاللہ واہ واہ بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 2 سال یا رسول اللہ. اور نام بھی میں نے سبحان اللہ. نام بھی میں نے ایسے ویسوں پر نہیں رکھا کہ بچے شرمائے سر جھکا کر چلے. نام بھی ایسا رکھا ہے کہ فخر سے کہتی ہے نام میرا سکینہ ہے، باپ میرا علی کا غلام ہے. جب نام سکینہ ہو تو سر فخر سے بلند ہوتا ہے. نام وہ ہے جو حسین کی بیٹی کا نام ہے. ماشاءاللہ. اور آؤ اہل بیت کے دیار پر کہ ان اہل بیت نے ماں باپ کا کس طرح سے ادب سکھایا. ڈاکٹر رفیق سنو، امام حسن مجتبی کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے. ارے سیکھنا ہو تو ان سے سیکھو کہ ماں باپ کا ادب کیا ہوتا ہے. ایسے ہی علی والے، ایسے ہی حسین والے، ارے اس سے پوچھو جو سچا علی والا ہے، جو مسلمانوں کا 5واں خلیفہ پر حق ہے، جو امیر المومنین امام حسن مجتبی ہے. امام حسن سے پوچھا حضور آپ اپنی والدہ کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھاتے؟ سوال پوچھنا تھا کہ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام فرماتے کھانا تو کھا لوں مگر ڈرتا ہوں کہ کہیں اپنی ماں سے پہلے نوالا میرے منہ میں نہ چلا جائے. میری ماں سے پہلے نوالا میرے منہ میں نہ چلا جائے. ارے اہل بیت کے ماننے والوں ذرا میدان میں آؤ تو صحیح. کبھی اپنی ماں سے تم نے پوچھا کہ ماں تو نے کھانا کھایا؟ بلکہ ہر ماں بچے سے پوچھتی بیٹا کیا بناؤ، گوشت بناؤ، سبزی بناؤ، کیا کھائے گا. کبھی اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں تجھے کیا پسند ہے؟ یہاں سے بیٹھے ہوئے 200 کے مجمع سے کسی ایک کو پوچھ لوں کہ اپنی ماں کی ایک پسندیدہ چیز بتاؤ، نہیں بتا پاؤ گے. مگر یہاں بیٹھی ماؤں سے پوچھ لوں کہ اپنے بچوں کی پسندیدہ چیز بتاؤ، انگلیوں پر گنتے نہیں گن پاؤ گے. یہ حقیقت ہے. ہم جب تک نعمت پاس ہوتی ہے قدر نہیں کرتے. آؤ میدان عمل میں اور بتاؤ کہ جو حسن کا غلام ہے وہ سچا حسنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے اور میرے مرشد کی بات کر کے بات ختم کروں گا. حضرت سرکار اصغر القادر رحمت اللہ علیہ کہیں بھی پروگرام میں جاتے نا تو رات کو رکتے نہیں، چاہے کتنا بھی دور ہو. آج تک وہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت کبھی رکتے نہیں. پوچھا جاتا حضرت کیوں گھر چلے جاتے ہیں، کل صبح تو پاس والے گاؤں میں پروگرام ہے. کہتے نہیں میں کل صبح پھر آ جاؤں گا، اس لیے گھر جا رہا ہوں کہ میری ماں گھر میں اکیلی ہے. سبحان اللہ واہ بھائی واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں بیٹھے ہیں لوگ تصدیق کر سکتے ہیں. ڈاکٹر رفیق بہت خوب. چائے والی سرکار رکھ دے. یہ بات ہے یا نہیں؟
جی جی جب بھی آپ کسی پروگرام میں جاتے راتوں رات گھر آتے، اس لیے گھر آتے کہ لوگ پوچھتے کہ حضرت کل پاس والے گاؤں میں پروگرام ہے، کہتے نہیں کل پھر آ جاؤں گا، کل پھر سفر کر لوں گا۔ واہ۔ میرا اور تیرا پیر اصغر القادری فرماتے گھر اس لیے جا رہا ہوں کہ میری ماں گھر میں اکیلی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آج نوجوان سے پوچھو حضرت یہاں کیا لینے گھومنے آئے ہو؟ حضرت ایسے دل کرا گھومنے آ گئے۔ گھر میں ماں چولہے میں پھوکے مار مار کر رستے میں کی مریض ہو جائے، نوجوان کو قدر نہیں ہے، مگر جب وہ گھر سونا ہو جاتا ہے نا تو آنکھیں تلاش کرتی میری ماں کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے؟ ارے جب قدموں سے لپٹ جاتا اللہ تیرے مال میں برکت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ڈاکٹر رفیق کے پاس نوٹیں سب کو دکھتی ہے، اللہ نے بہت دیا، سنو جی جی ایک فارمولا لے لو، واہ، کوئی پیر مولوی مفتی علامہ فلامہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ایک سرکار کا وظیفہ لے لو، سبحان اللہ، برکت ہی برکت ہے۔ کیا بات، بہت خوب، میرا اور تیرا سچا نبی کہتا ہے سبحان اللہ، کہ جو بچہ جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، واہ واہ، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے اللہ ماں باپ کے لیے دعا کرنے کے صدقے میں ایسی اولاد کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب، جاؤ پیروں کے پاس، جی۔ علماء کے پاس، جی۔ مگر پہلے اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ ماشاء اللہ، 1000 مولوی پیر مفتی مل کر جو تعویذ میں اثر نہیں لا سکتے وہ اثر اللہ نے تیری ماں کی دعا میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، کبھی بہت جا خوب، تو صحیح، جی جی، کبھی اپنی ماں کہہ تو کبھی اپنی ماں سے کہہ تو صحیح کہ واہ، ماں اس چیز کی شروعات کرتا ہوں، جی جی، مرشد سے تو دعا لے کر آ گیا ہوں، اب بس تو ہاتھ اٹھا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیارے آقا فرماتے ہیں جی، کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسی امتی کے لیے نبی کی دعا ہوتی ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء بات اللہ، سمجھ میں آ رہی ماشاء ہے؟ اللہ، ابھی آنے والے علماء اکرام اور اصلاحی بیان کریں گے، والدین کے حقوق پر نظر ڈالیں گے، مگر قرآن اللہ کا کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سبحان اپنے اللہ، ماں باپ کے ساتھ احسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اور ہم سمجھ گئے اس لیے اچھا سلوک کرو کہ اگر تو نے آج تیری ماں کی قدر کرنی تو کل تجھے تیری اولاد کو کہنا نہیں پڑے گا آج تو اپنی ماں کے ہاتھ چومے گا، کل تیرا بیٹا آ کر تیری اور تیرے بیوی کا ہاتھ چومے گا۔ ہم تو چومتے نہیں، حضرت بچہ کہنا نہیں مانتا، اچھا قبلہ آپ کہنا مانتے تھے؟ آپ مانتے تھے؟ نہیں حضرت ہم بھی ایسے تھے تو ایسے ہی ملیں گے، اچھے ہوں گے تو اچھے ملیں گے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ڈاکٹر رفیق کی والدہ کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ مصطفیٰ کریم کی لاڈلی شہزادی